अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आजकल जो कराची का मौसम चल रहा है इन जो मौसम के असरात से भी महफूज होंगे। लेकिन वो लोग जो कि वायरल डिसीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जिनको नज़ला, खांसी, बुखार और इस तरह की शिकायत हो रही हैं, तो इसके हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही डायबिटीज़ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। शुगर के जो मरीज़ हैं जो इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं वो किस तरह से एहतियात करें, वो किस तरह से परहेज़ करें, और इस हवाले से हम स्पेशली आज बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद सज्जाद हैदर हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं और डायबिटीज़ के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आपके पास जो डेली बेसिस पर पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनमें जो तादाद होती है वो ख़वातीन की ज़्यादा होती है या फिर मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा होती है? देखिए, ये प्रैक्टिस पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर किसी की मॉर्निंग प्रैक्टिस है तो उसमें मॉर्निंग में फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, और अगर इवनिंग प्रैक्टिस है तो फिर ये थोड़ा सा रेशो अल्टर करता है। लेकिन उसमें क्योंकि आमतौर पे ख़वातीन बच्चों को साथ ख़वातीन ही लेके आती हैं, तो इसकी रेशो 40-60 की होती है। 60% फीमेल्स होती हैं एंड 40% मेल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं तो उनमें कॉमन डिसीजेस क्या होती हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, ये कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सीजनल वेरिएशन होती है। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, इस तरह सीजन्स होते हैं। समर में डेफिनेटली गैस्ट्रो वगैरह के जो पेट के वबाई अमराज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और गर्मी से डिहाइड्रेशन, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि सर्दियों के अंदर इब्तदाई सर्दी में, जिसमें आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगाएं, तो उसमें आमतौर पे जो वायरल इन्फेक्शंस बच्चों में होते हैं उसमें मीज़ल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तो अब नहीं होती, लेकिन ये कि चिकन पॉक्स बहुत फ्रिक्वेंट होती है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें टॉन्सिलाइटिस, फ्रिंजाइटिस, या जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर जो है नज़ला, खांसी, बुखार, और इसके साथ साथ जो है सर्दी लग के बुखार होना, ये तमाम कॉमन विंटर की बीमारियां हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन होती है, हर सीज़न के हिसाब से उसकी डिजीजेज आ रही है। अच्छा, तो अगर मैं अभी ये जो सीज़न चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि सर्दी चली गई है, गर्मी आ गई है, तो ये जो मौसम चल रहा है इसमें जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो किस तरह की बीमारियां आप देख रहे हैं? देखिए, दो जनरल बातें करते हैं। एक तो ये कि कराची के लोग और कराची के मौसम, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और ये कभी भी तब्दील हो जाता है। एक रात आप सोते हैं, टेम्परेचर कुछ होता है, सुबह में उठते हैं, टेम्परेचर कुछ और होता है। इतनी फ्रीक्वेंट और अनप्रेडिक्टेबल जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, ये अमूमी तौर पे बहुत ऐसी वायरल डिजीज़ को परवान चढ़ाती हैं जिनकी वजह से विंटर में कोल्ड, नाक का बहना, गले में खराश रहना, खांसी हो जाना, खुश्क खांसी हो जाना, जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो सांस की जिनको बीमारी है, जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं। दूसरी, कराची और तमाम कोस्टल एरिया के इलाकों में ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासब रिलेटिवली ज़्यादा होता है, और उस नमी के तनासब की वजह से जितनी भी एलर्जी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी तरह से कराची के अंदर आमतौर पर एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक का बहना, सीजनल राइनाइटिस, ये तमाम चीज़ें बहुत कॉमन है। तो आजकल क्योंकि पिछले 2 साल से अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया ही कोविड में घिरी हुई है, और उस कोविड की वजह से अभी जो वेरिएंट कोविड का 5th वेव में आया है उसके अलामात जो हैं वो बिल्कुल मिमिक करती हैं, मिलती जुलती हैं कॉमन कोल्ड से। कॉमन कोल्ड में नज़ला, खांसी, बुखार होता है, और ये जो अभी कोविड की वेव आई हुई है इसकी भी अलामात ऐसी होती हैं। अच्छी बात यह है कि मैं अभी मेट्रो के टीवी पे देख रहा था कि जो तनासब है वो आज के दिन का वो 21.5 कोविड कराची का जो तनासब आज आया है वो 21.5 है, और 2111 मेरे ख्याल से केसेस हैं जो लास्ट 24 आवर में रिपोर्ट हुए हैं। तो इससे पता लग रहा है कि हमें बहुत सारी फ्यूचर में ऐसी एहतियात करनी पड़ेंगी कि जिसके अगर हमने न किया तो ये जो इसकी प्रेवलेंस है ये और बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, फिर जिस तरह आपने बताया कि कोविड की अभी जिस तरह 5th लहर जारी है और उसमें भी यही इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो किस तरह से डिफरेंस किया जा सकता है कि वैसे ही वायरल नज़ला ज़ुकाम है या फिर कोई इस तरह कोविड वगैरह की सिचुएशन है? देखिए, इसको 2 हिस्सों में हम ले लेते हैं। पहली चीज़ ये कि डेफिनेटली इनिशियल सिम्टम्स में ही डॉक्टर से रुजू करें, और क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो जो भी रिलेटेड लैब टेस्ट है वो कर सकें। कोरोना के बहुत सारे डायग्नोस्टिक तरीक़ेकार हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीक़ेकार हैं। उनमें से जो मुस्तनद तरीक़ेकार है वो PCR का है,
اور وہ پی سی آر نیزوفرنجل سویب لے کے اور اس سے ٹیسٹ کرتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اس کی رپورٹ آ جاتی ہے۔ گورنمنٹ کے کئی سینٹرز بھی فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ لیبس میں بھی ہیں، بہت ساری پرائیویٹ لیبس اس کو کم پیسوں کے اوپر بھی کر رہی ہیں۔ جی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک لے مین یا ایک عام آدمی شاید اس کو اتنی آسانی سے ڈفرینشیٹ نہ کر سکے، کیونکہ اس کی علامات اتنی ملتی جلتی ہے کہ بالکل وہ اس کو شناخت نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس کو ایک گھر میں 3-4 لوگوں کو ایک ساتھ نزلہ کھانسی بخار ہو جاتا ہے تو جو اس میں سے ایک فرد ہے وہ کم از کم جا کے اپنا لیب ٹیسٹ ضرور کرائے، تاکہ اسے پتہ لگے کہ یہ کووڈ ہے یا ایک کامن کولڈ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی دوسرا جو پارٹ میں سے آپ سے کرنا پا رہا تھا، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک سلوگن انٹرنیشنلی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ کامنلی 3 فٹ سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، چھینکتے وقت جو ہے نا ہاتھ پہ نہیں چھینکیں، کوہنی کے اوپر چھینکیں، بالکل اور ہینڈ سینیٹائزیشن کو میکسیمم یوز کریں، سرفیسز کو اننیسیسری ٹچ نہ کریں، اور اپنے زیادہ جو پبلک پلیسز ہیں ان کے اوپر زیادہ نہ جائیں۔ یہ وہ چیزیں ایک طرف جب ہو جائے تو اس سے کیسے بچا جائے، اور جن کو نہیں ہوا وہ کیسے بچ سکتے ہیں، اس کا یہ طریقہ کار۔ بالکل ایسے ہی جس طرح کرونا کی لہر جاری ہے اور یہ بہت خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اب ہم نے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے احتیاط کیسے کرنی ہے۔ احتیاط ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ ہیلتھ ٹاک کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہم کر رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے، وائرل ڈیزیزز کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سجاد حیدر۔ سر ایک بار پھر سے آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر میں فلو کی بات کروں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سردی ہو یا پھر گرمی ہو مستقل رہتا ہے ان کو نزلہ زکام، وہ اس چیز کا شکار رہتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے جان چھڑائیں اس چیز سے؟ دیکھیے، اس میں 2 طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ ایک پرابلم جس میں ہیریڈیٹی یا موروثیت ہے، اور ایک اس کی جو ہے کسی الرجی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو استھما فیملی میں رن کرتا ہے، اور ان کو جو ہے الرجی ہوتی ہے، اور ان کے اگر کامن کاز اس میں دیکھیں تو ناک میں یا پولپ ہوتا ہے یا ان کا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ جب سانس مشکل سے جاتا ہے ناک سے ہوا، تو اس سے ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کہیں بھی ڈسٹ سے یا جو کسی خوشبو یا بدبو سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ان کو اس سے چھینکیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو تو بہت آسان ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ایک کوالیفائڈ معالج سے رجوع کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے جو ان کی اس پرابلم کو بڑھا دیتی ہیں ان کو کنٹرول کریں۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر دھول مٹی میں جاؤں گا تو مجھے چھینکیں شروع ہو جائیں گی، تو وہ ایوائڈ کرے، ماسک لے لے، یا کوئی اسی طرح سے سردیوں کے اندر رات کے اندر ٹھنڈے پانی سے نہانا، یا ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے بھی نہا کے ٹھنڈی ہوا میں آ جانا، گیلے بالوں کے اندر ہوا کے اندر آ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو بڑھا سکتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو وہ تمام احتیاط ہیں جن کے ذریعے وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ڈیفینیٹلی اگر یہ کوئی ایک ماڈریٹ ٹو سیویئر ڈگری کا میڈیکل پرابلم ہے تو اس کو اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے معالج سے رجوع کرنا چاہیے، اور ایز پر گائیڈ لائن آف ڈاکٹر وہ کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں تھیں پہلے جو نہیں ختم ہو سکتی تھیں، لیکن آج میڈیکل سائنس کی ترقی نے بہت ساری چیزوں کو، ان کے امپیکٹ کو منیمائز کر دیا۔ جیسے پہلے الرجک رائنائٹس یا استھما بہت مشکل سے مینیج ہوتا تھا، لوگ استھما میں مر بھی جاتے تھے، لیکن اب الحمدللہ جدید ادویات موجود ہیں جن کے ذریعے سے اگر ایک پراپر طریقے سے اس کا کورس دیا جائے اور ان تمام چیزوں سے اس معاملات کو بڑھا دیتے ہیں ان سے احتیاط کی جائے تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہے کسی طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ فزیشین بھی ہیں تو آپ سے یہ کوشچن تو پھر بنتا ہی ہے کہ خواتین کی بات کروں یا مرد حضرات کی، لیکن خواتین میں یہ ریشو زیادہ ہوتا ہے کہ کمر کا درد، یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت کامن مسئلہ ہے، تو ایک تو ہوتا کیوں ہے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں، اور پھر اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے، کمر کا درد کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کمر کا درد بالخصوص خواتین میں اس کے 3 پرابلم ہو سکتے ہیں۔ ایک میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے، ایک سرجیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ میڈیکل پرابلم 2 نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ عام طور پہ جو اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ پاکستان کی خواتین میں خون میں آئرن کی کمی بہت ایک کامن فیکٹر ہے، اور دوسرا پچھلے کافی عرصے میں سائنٹیفک ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں وٹامن ڈی بھی خواتین کے اندر بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے اس کی، اور اس کی بنیادی ریزن ہے ہماری امپراپر ڈائٹ ہیبٹ اور غیر متوازن غذا۔
عمومی طور پہ جو بچیاں آج کل کی ہیں جن کی عمر 16 سے 25-30 سال کے درمیان کی خواتین جو ہیں وہ دودھ کو جو ہے نا بہت ایوائڈ کرتی ہیں. وہ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور کیلشیم کا ایک بیسٹ سورس ہے. اسی طرح سے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کا یوز جو ہے, جو ینگ بچیاں ہیں ان کے اندر اسمارٹ رہنے کے شوق میں وہ جو ہے نا ان چیزوں کا گوشت وغیرہ نہ کھانا پسند ناپسند کی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیکل پرابلمز ہیں ان میں عمومی طور پہ یا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے یا آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. پھر خواتین میں ہر ماہ ان کے مینسز کی وجہ سے پیریوڈیکلی ان کے اندر بلڈ لاس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ایک سپلیمنٹیشن چاہیے. اگر وہ سپلیمنٹیشن ان کی ڈائٹ کے ذریعے نہیں ہوتا تو ان کو پھر کوئی میڈیکیشن میں ان کو کوئی سپلیمنٹ لے لینا چاہیے. اگر وہ سپلیمنٹ لیتی ہیں تو ان کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح ان کا جو کمر کا درد ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. دوسرا ہے سلیپنگ پوسچر, کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے سلیپنگ پوسچر. کراچی کے اندر بالخصوص خواتین کو اگر آپ سڑک پہ جائیں تو دیکھیے اس قدر بائکس ہیں کہ ان بائک کے اوپر بیٹھنا اور سڑکوں کے جو مسائل ہیں وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا جو پوسچر ہے بیٹھنے کا یا آپ کا سلیپنگ پوسچر جو ہے وہ بھی کچھ میڈیکل پرابلم کاز کر سکتا ہے. جہاں تک سرجیکل پرابلم کی بات ہے وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوٹ لگی یا ٹراما ہوا یا کوئی کنجنیٹل ایبنارملٹی ہے یا اس کو ڈلیوری کے دوران, جو آج کل اسپائنل انستھیزیا ایک بہت کامن چیز ہے کہ ڈلیوری کے دوران خواتین کو جو سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں اس میں اسپائنل ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگا کے اس کو سن کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر مستند نہیں ہے یا جو لگانے والا انستھیٹک ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس سے یہ پرابلم فالو اپ میں درد اس کو ہو سکتا ہے. تو یہ آئٹوجینک پرابلم ہے اور دوسری سرجیکل پرابلم ہے. تو سرجیکل پرابلم کے لیے ڈیفینیٹلی اگر درد شدت سے ایکس رے کرائیں اور اپنے مالج سے رجوع کریں. اپنی لائف کو ایکٹیو رکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. کچھ ایروبک ایکسرسائزز ہیں جو مرد عورتیں دونوں کر سکتے ہیں. سلیپنگ ہیبٹ میں اپنا سیدھا لیٹیں, وزن کو اٹھاتے ہوئے جرکس نہ لیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اچھا, آپ نے ڈائٹ پلان کی بات کی اور یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈائٹ پلان آپ نے کس طرح سے اپنا رکھنا ہے اور صحت مند زندگی کے لیے. تو وہ لوگ جو کہ خواتین دیکھ رہی ہیں یا پھر وہ جو ینگسٹرس ہیں وہ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے آپ ڈائٹ پلان کیا بتائیں گے صبح سے لے کے رات تک اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ دیکھیے, جو میڈیکل ریکمنڈیشن ہے ایک نارمل ڈائٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اس میں فیٹ ہے, ایک کاربوہائیڈریٹ ہے, ایک پروٹین ہے. اور اس کی جو ریشو ڈیفائنڈ ہے 55% جو ہے اس کو 55 to 50% جو ہے اس کو کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے جس میں اناج ہے اور دوسری تمام چیزیں ہیں وہ ہیں. اس کے بعد 35% جو ہے نا وہ فیٹ ہونا چاہیے اور 15% جو ہے نا وہ پروٹین ہونا چاہیے. تو 95 to 100% ان تینوں فگر میں پلس مائنس 5% کر کے اسے 100% کیا جا سکتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے شاید اس طرح سمجھنا مشکل ہو. ایک آدمی کے لیے جو آسان طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی 4 سرونگس اس کو دن میں لینی چاہیے. 4 ٹوٹل کھانے اس کو کھانے چاہیے, بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر اور ایک لنچ اور ڈنر کے درمیان شام میں ٹی. تو اس کے اندر اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر بریک فاسٹ میں وہ 1 گلاس دودھ کو لازمی پی لے تو وہ بہتر ہو جائے گا. دوپہر کے کھانے کے بعد کوئی بھی ایک فروٹ جو ہے وہ جو سیزنل فروٹ ہو, چاہے 1 کیلا کھا لے, 1 سیب لے لے, 1 کنو لے لے. اسی طرح سے ڈائٹ کے اندر اس کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ویک میں 1 دفعہ فش ضرور لے, ویک میں 2 دفعہ ویجیٹیبل, 2 سے 3 دفعہ ویجیٹیبل ضرور لے, اور دالیں یعنی لینٹس وغیرہ بھی وہ ریگولر استعمال کرے. مرغی, مچھلی, گوشت تمام استعمال کرے. جو میں دیکھتا ہوں وہ ہے امبیلنس بٹوین ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. ہمارا جو اب لائف اسٹائل ہے سیڈنٹری ہے, ریموٹ کنٹرول اے سی, ریموٹ کنٹرول پنکھا, ریموٹ کنٹرول گاڑی, ان تمام چیزوں نے ہماری جو کیلوریز ہیں نا باڈی کے اندر انہیں اکومولیٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی پریولنس بھی بڑھ رہی ہے, موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے اور مختلف بیماری. اور یہی وجہ ہے کہ لیزیسنس بہت زیادہ آ گئی ہے, لوگ لیزی ہو گئے ہیں, تھکاوٹ کے شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اسپیشلی اگر میں ینگسٹرس کی بات کروں تو ان میں یہ چیز بہت زیادہ دکھنے میں ملتی ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا, کیونکہ میں اگر یہ بتاؤں کہ وٹامن ڈی اگر ڈاکٹر کو ڈائگنوز کرنا ہو تو اس کی جو پہلی بہت مثبت علامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سستی, کاہلی اور کام میں انٹرسٹ نہ لینا, بچوں کا اسکول جانے سے اجتناب کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو وٹامن ڈی کی ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتی ہیں کہ یہاں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ڈاکٹر کو سوچنا چاہیے. اگر کوئی مریض آ کے یہ کہتا ہے مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے, میرا دل نہیں لگتا کام میں, مجھے صبح اسکول یا دفتر جانے میں مشکل ہو رہی ہے,
یا میں نارمل معمولات زندگی کے کام مشکل سے کر رہا ہوں، تو یہاں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک انڈیکیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت وٹامن ڈی اور آئرن کی ڈیفیشنسی بڑھ رہی ہے. اور یہ بالکل آپ نے جیسے پہلے فرمایا کہ ڈائٹ جو ہے اس کا بڑا ایکٹیو رول ہے. اور میں پرسنلی اس بات کو مطلب پروموٹ کرتا ہوں کہ میڈیکیشن سے انسان کی احتیاط اور خوراک میں جو وہ تبدیلیاں لے سکتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہر میڈیکیشن کا کوئی نہ کوئی ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے اور میڈیکیشن میں جانے سے بچنے کے لیے اور ڈاکٹر سے بھی بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. ہمارے لوگ تو ویسے ڈاکٹر سے بہت زیادہ بچتے ہیں نا. پہلے تو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گھر میں نسخے ٹوٹکے کا استعمال ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کوئی پین ہو رہا ہے مسلسل، تو ہم نے جا کے میڈیکل اسٹور سے جا کے ہم نے پین کلر لے لینی ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانا جو کہ فرسٹ پرائیورٹی ہونا چاہیے، وہ ہمارے پاس لاسٹ آپشن بن جاتا ہے. اچھا دیکھیے، اس میں دو باتیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ لاسٹ 2 ایئرس کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں میڈیکیشن کی پرائز پہ بہت زیادہ انکریز آیا ہے. ایک سطح عمومی جو لوگ ایک عام انسان ہے، اس کی جو قوت خرید ہے اس سے دوائیاں باہر ہوتی جا رہی ہیں. پھر ڈاکٹر کی فیسز تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو مطلب علاج ہے وہ ریلیٹیولی لوگوں کے لیے امپاسبل ہو گیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ علاج نہیں کرا پائیں گے، جب ان کے پاس تو وہ ان جیسے راستوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور پہ چلے گئے، دوائیاں لے لی. لیکن الٹیمیٹلی سیلف میڈیکیشن کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. میڈیکل اسٹور والا وہ بات نہیں جانتا جو ایک ڈاکٹر 22 سے 26 سال کی تعلیم کے بعد اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ بری ہیں. دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. ایک انسان میں مختلف بیماریاں ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں. کسی کے اندر ڈائبٹیز بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے، اور اس کو معدے کی تذابیت بھی رہتی ہے، اور اس کو ایک پین کلر دے دیا. اب اس کو اگر پین کلر دیا تو اس کی جو معدے کی تذابیت ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. تو یہ تمام باتیں ایک معالج ہی بہتر سمجھ سکتا ہے. تو میں جنرل پبلک کو یہ بات کہوں گا کہ 2 چیزوں پہ خصوصی دھیان دیں. ایک یہ کہ ہمیشہ مستند کوالیفائڈ ڈاکٹرز سے علاج کرائیں، اور دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی دوا اپنے معالج کے مشورے کے علاوہ استعمال نہ کریں. اور ان تمام دوستوں کو، احباب کو جو میڈیکل اسٹور سے دوائیاں ڈسپینس کر سکتے ہیں، انہیں بھی اس سے ایک میسج دینا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمیں عبادت کے طور پہ اس کام کو لینا چاہیے. ہم اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈر کے پریکٹس کریں. ہم اپنے چند پیسوں کے لیے کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچا دیں. بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ یہ ہمیں نارملی ایسی باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں اور نہ ہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اسی بات کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک. ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ بر وقت ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اور وقت پر اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، تو ان کو آگے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جن کا وہ سامنا کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ آپ کے پاس جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو پیشنٹس ہیں وہ کس اسٹیج پر جا کر آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، کیونکہ میں تو لاسٹ 32 ایئرس سے پریکٹس کر رہا ہوں، اور اب تیسری نسل ہے جو مجھ سے ایک فیملی کی علاج کرا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ ٹرسٹ لیول انکریز ہو جاتا ہے جب آپ کا پریکٹس پیٹرن یا پریکٹس ٹائم اتنا بڑا ہوتا ہے. تو میرے پاس تو ڈیفینیٹلی ماڈریٹ ٹو سیویئر ہی آ رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام ڈاکٹر جو مصروف ہیں یا جن کے پاس رش ہوتا ہے، تو ان کے پاس کوئی نزلہ کھانسی بخار یا کوئی عام سی بیماری میں جانے سے اجتناب کرتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹے اسے وہاں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس عام طور پہ وہی پیشنٹس آتے ہیں جو 2-4 ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہوتے ہیں. پہلے ان کی فائلیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کے پاس بہت ساری رپورٹس ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی سیریس پیشنٹس ہی سینئر پروفائلز کے پاس آتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جو فیملیز ہم سے اٹیچ ہیں ان کے پھر مائنر کیسز بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی نزلہ کھانسی بخار والا بھی ہے جو ایک عرصے سے مجھ سے علاج کرا رہے ہیں، تو وہ پھر کامن ڈیزیزز کے ساتھ بھی آتے ہیں. لیکن جو ریشو اگر میں کیٹیگرائز کروں تو 50% سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں، 30% ماڈریٹ ہوتے ہیں، اور 20% جو ہے مائلڈ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بلکہ ہلکی پھلکی کوئی نزلہ کھانسی بخار یا جو سیزنل امپیکٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. اگر ہم آگے بڑھیں گے اور اب ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں تو شوگر کے مریض جو کہ دن بہ دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں، کیوں دن بہ دن اتنا اضافہ ہو رہا ہے اور شوگر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں یہ کیونکہ میرا ایک ایریا آف ایکسپرٹی ہے اور میں بہت آسانی سے ان چیزوں کو سمجھا دوں گا.
پہلی چیز یہ ہے کہ شوگر جو ہے نا کہ بینک اکاؤنٹ کی طرح سے کہ آپ پیسے زیادہ جمع کرائیں نکالے کم تو اکاؤنٹ اوپر چلا جائے گا، اب پیسے کم جمع کرائیں نکالے زیادہ تو اکاؤنٹ نیچے چلا جائے گا. ایسا ہی ہے. اس وقت کا جو شوگر کا مین ایشو ہے وہ ہے ہماری سیڈنٹری لائف اسٹائل، ہمارا ایک غیر متوازن طرز زندگی. اور اس کے لیے جو چیزیں دیکھنے کے ہم کھاتے بہت ایسی چیزیں ہیں جو مرغن ہیں، پیزا ہے، بروسٹ ہے، اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور ہمارا موومنٹ یا ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں، ڈائبٹیز سے فیوچر میں بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے جو ہمارا ویٹ انکریز کر سکتی ہیں ان سے ہم پرہیز کریں. اور اگر ہم کچھ ایسا کھاتے بھی ہیں تو ہم ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کریں. ڈائبٹیز میں جو پریولنس ہے پاکستان کے اندر، میں جب بقائی سے ڈپلوما ڈائبٹیز کر رہا تھا اراؤنڈ 2000 میں، تو اس وقت ہماری پریولنس جو ہے وہ شاید 11-12% تھی. اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں ہر چوتھا آدمی ڈائبٹک ہے، اس کا مطلب 25% کی پریولنس کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں. اور اگر ابھی بھی ہم سیریس نہ ہوئے، جیسے باقی معاملات پہ بھی ہم سیریس نہیں ہیں، تو متوقع یہ ہے کہ اگلے 2-4 سال میں ہم دنیا کے اندر پہلے دوسرے نمبر پہ ڈائبٹیز میں ہوں گے. اس وقت بھی ایشیا ریجن کے اندر ہم شاید پہلے نمبر پہ. اچھا، اور المیہ یہ ہے نا یہاں کا کہ لوگ سیریس ہوتے نہیں ہیں اس بیماری کو لے کے. اب یہ اتنا نارمل ہو گیا، حالانکہ اتنی خطرناک بیماری ہے، نارمل ہو گیا یہ کہ ٹھیک ہے شوگر ہے. ورنہ پہلے ایک چیز ہوتی تھی کہ کسی کو پتہ چلتا تھا کہ شوگر کا مریض ہے تو پھر لوگ افسوس کرتے تھے، ان کے لیے ایک چیز ہوتی تھی. لیکن اب بالکل نارمل ہو گیا ہے. ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں اگر میں بات کروں تو ہر دوسرا انسان شوگر کا مریض ہے. نارمل چیز ہے یہ بالکل. نہ وہ احتیاط کر رہے ہیں، نہ ان کا کوئی ڈائٹ پلان ہے، بس وہ بول رہے ہیں جتنی زندگی ہے نا اتنی جی لیں گے. دیکھیے ڈائبٹیز کے بارے میں جو مجھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں ایک جنرل میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ تمام خواتین جو پریگننسی میں مطلب پریگننٹ ہوتی ہیں اور پریگننسی کے پروسیس سے گزرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ ابتدائی پریگننسی میں اپنی شوگر چیک کرائیں. وہ تمام لوگ جن کے والدین میں سے کسی ایک کو شوگر ہے یا فیملی میں بہن بھائیوں میں کسی ایک کو شوگر ہے، وہ اپنی 40 سال کی عمر کے بعد لازمی اپنا سالانہ شوگر کو چیک کرائیں، تاکہ اگر شوگر ان کو ہوتی ہے یا ہونے کا احتمال ہوتا ہے تو وہ ابتدائی درجے میں اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر لیں. دوسری چیز یہ کہ وہ تمام لوگ جن کو شوگر ہو گئی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کو 3 حصے ہیں ان کے علاج کے، ایک پرہیز، ایک ورزش، ایک دوا. اور اگر ان تینوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ان کو 100% رزلٹ ملتے ہیں. دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے، جو میں بہت سادگی سے لوگوں کو بتا دوں کہ میں پریکٹیکل ڈائبٹولوجسٹ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بڑے چارٹ ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ زندگی میں کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان چارٹ کو پڑھے گا. وہ ردی گھر کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر ڈاکٹر اپنا ایک چارٹ دے دیتا ہے. آسان چیز یہ ہے کہ چند ایسے پھل جن میں میٹھا زیادہ ہوتا ہے، جس میں آم، کیلا، انگور، تربوز، چیکو یہ نہیں کھائے. جو پھل وہ کھا سکتے ہیں اس میں امرود، آڑو، خوبانی، سیب، اس طرح کی چیزیں وہ لے سکتے ہیں. اچھا، ڈائٹ کے اندر نارملی آٹا چکی کا استعمال کریں اور اس کو چھانے بغیر استعمال کریں. متوازن غذا لیں، یعنی روٹی 1 سے 1.5 سے زیادہ ایک وقت میں نہ کھائیں. وہ تمام چیز میں جس میں گڑ، چینی، شہد ہے اس کو ایوائڈ کریں. میٹھے کا صرف ٹیسٹ یہاں تک ہے، یہاں گلے میں 6 سینٹی میٹر ٹوٹل ٹیسٹ ہے، اس کے نیچے جا کے سب کچھ ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے. تو 6 سینٹی میٹر کے فاصلے کے لیے انسان 6 فٹ کے آدمی کو یا خاتون کو پریشان کرے، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان کا جو ذائقہ ہے اس کے لیے اپنی جسم کو پریشان نہ کرے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بینائی کا چلا جانا، ڈائبٹیز کی وجہ سے پاؤں ہاتھ کا کٹ جانا، ڈائبٹیز کی وجہ سے گردوں کا خراب ہو جانا، ڈائبٹیز کی وجہ سے جنسی بیماریاں ہو جانا، یہ ایک بہت کامن سی بات ہوگی. اور اس سے صرف ایک ہی طرح سے بچا جا سکتا ہے، پرہیز، علاج، ورزش، تینوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور اپنے معالج کے مشوروں کے مطابق چلیں انشاءاللہ، اور اپنا ریکارڈ کیپ کریں. جو ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کہیں شوگر چیک کرتا ہے کسی پیج پہ تاریخ وقت لکھ لے، تاکہ جب اس کا معالج اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ پہ جائے تو اسے پتہ ہو کہ اس کا ڈائبٹیز کا جو پیٹرن ہے، شوگر کا نتائج کس طرح جا رہے ہیں اور مجھے کس وقت کی ڈوز بڑھانی ہے اور کس وقت کی ڈوز کم کرنی ہے. اور کم از کم 1 مہینے میں 1 دفعہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دیں. اور بالکل یہ چیز تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. بالکل. تو اسی چیز پر اگر عمل کر لیا جائے تو ہم کافی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ سوال بہت آ رہا ہوگا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ کہیں تھوڑا بہت ہم میٹھا کھا سکتے ہیں یا پھر میٹھے کو بالکل سائڈ پہ کر دینا ہے.
देखिए बुनियादी क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठे के शौकीन भी होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने इतना तो परहेज कर लिया लेकिन थोड़ा सा खा लेता हूँ। देखिए सिंपल ये है कि मैं क्योंकि एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसको देखता हूँ। मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि ठीक है, आपका कभी दिल चाहता है कि आप गुलाब जामुन खा लें, तो आपका अगर दिन का रूटीन ये है कि आप 1.5 रोटी दोपहर में खाते हैं, 1.5 रोटी रात में खाते हैं और इस तमाम खुराक से आपकी शुगर कंट्रोल चल रही है, तो जिस दिन आपने गुलाब जामुन खाना है, इसका 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी रोटी में से आधी रोटी कम कर दें और आधी गुलाब जामुन खा लें, आपका जायका भी हो जाए। या आपने गुलाब जामुन खाई ली है और रोटी भी 1.5 खाना चाहते हैं, तो आधे घंटे की वर्जिश ज़्यादा कर लें, क्योंकि ये जो आपने खाया है ये बॉडी में जाके शुगर के फॉर्म में चेंज होगा। अभी अगर ये शुगर यूज़ हो जाती है बॉडी के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, और अगर ये शुगर खून में घूमती रही तो ये गुर्दों को भी, बिनाई को भी, असाबी निज़ाम को, जिनसी निज़ाम को, तमाम चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगी। तो इसका बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि अपनी कैलोरीज बैलेंस रखें। अगर कभी कैलोरीज ज़्यादा लेनी है तो उनको बर्न कर दें, उनको यूटिलाइज कर लें, ताकि वो कहीं आपको जाके पेचीदगी पैदा ना करे। अच्छा, और साथ ये भी बताइएगा डायबिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपको पता चल पाता है कि आप किसी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं? अच्छा, ये इसका एक अलमिया है कि डायबिटीज़ अमूमी तौर पे जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ पहले जिसे कहते थे, और फिर इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ की। वैसे तो डायबिटीज़ की बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन आम आदमी के लिए जो समझने की बात है वो 2 हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमी तौर पे जो है वो इस तरह की डायबिटीज़ होती है कि जिसमें इंसुलिन के अलावा कोई चारा नहीं होता, और उसमें लबलबा या पैदाइशी तौर पे या बीमारी की किसी वजह से लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। तो उसकी अलामात जो है वो तो बड़ी प्रोफाउंड होती हैं और उससे में पता भी लग जाता है, लेकिन इनकी जो तनासुब है वो शायद 30-40% लोग होंगे, इससे भी शायद कम हो, 20 से 30% लोग टाइप 1 होते हैं। तो उसमें क्या है, पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, और अचानक से तेज़ी से वज़न का गिर जाना, या किसी भी इन्फेक्शन का, चोट का तहलील ना होना, ये इसकी अलामात हैं। टाइप 2 जो कि कॉमन डायबिटिक प्रॉब्लम है जो आम तौर पे लोगों को होती है, इसमें ये अलामत होती नहीं है। ये कैसे डायग्नोज होती है? आप गए अचानक से, डॉक्टर ने किसी वजह से आपका टेस्ट किया और पता लगा 400 आपकी शुगर है। तो जो सबसे ख़तरनाक बात है इस डायबिटीज़ की वो यही है कि जो ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट जिस टाइप से मुलव्वस हो रहे हैं या जिनको हो रही है, उनका जो डायग्नोसिस है वो एक्सीडेंटली होता है। वो या मरीज को कुछ ऐसा लगता है कि अचानक से वजन गिरने लगा, लोगों ने कहा यार तुम्हारे तो अचानक से वजन गिर रहा है, यार तुम बीमार हो, क्या हो? इस आपने जाके शुगर चेक कराई तो आपको पता लगा मेरी तो 300, 350, 400 शुगर है। तो जो जनरल अलामात हैं, अगर कभी वजन कम हो जाता है, आपकी डिजीजेस आपकी सॉल्व नहीं हो रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, थकावट हो रही है, एग्जर्शन है, तो देख सकते हैं। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपका बेहद शुक्रिया, आप आए और आपने वक्त दिया। नाज़रीन से बस इतना ही कहना चाहूँगी प्रोग्राम के एंड पर कि कोई भी बीमारी हो तो आप परहेज़ कीजिए, और जैसे कि कहा जाता है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो आप बच सकते हैं। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, मुझे इजाज़त।